सब तशरीफ़ रखेंगे। हम खुदा उनका शुक्र करेंगे इस खूबसूरत प्रेजेंस के लिए जो हमेशा हमारे बीच में रहती है, जिसके वसीला से हम बरकत पाते हैं। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा पहला करंथियों और उसका 10वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 21वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नज़र करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं? बस मैं क्या ये कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज़ है या बुत कुछ चीज़ है? नहीं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरख्वान और शयातीन के दस्तरख्वान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। जी बस, पिछले हफ्ते हम लोगों ने हकीकी कुर्बानी के बारे में देखना और सीखना शुरू किया था कि हकीकी कुर्बानी क्या है और किसकी कुर्बानी जो है वो हकीकी थी। और हमने देखा कि कुर्बानियों का आगाज़ जो था वो इससे पहले के ज़मीन पे होता रूहानी आलमों में यीशु मसीह की कुर्बानी से हुआ, इसलिए उसको अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा बोला गया है। और फिर हमने ये भी देखा पिछले हफ्ते कि ज़मीन के ऊपर सबसे पहली कुर्बानी इंसान ने नहीं बल्कि खुदा ने की थी। जब आदम और हवा गुनाह के वसीला से नंगे हो चुके थे तो खुदा ने उनके लिए एक बर्रा, एक बकरा ज़बा किया और उसकी खाल से उनको चमड़े के कुर्ते बना के दिए और उनका नंगापन ढांपा गया। फिर हमने देखा कि इंसानों में से पहली कुर्बानी हाबल ने की, दूसरी कुर्बानी नूह ने की, तीसरी कुर्बानी इब्राहिम ने की, फिर इसहाक ने, याकूब ने, और ये सिलसिला चलता रहा। कौम बनी इसराइल के अंदर वो कुर्बानियाँ करते रहे। और हमने दो ख़ास बातें और सीखी थी कि कुर्बानी का मकसद क्या था। किसको याद है कुर्बानी का क्या मकसद था, क्यों कुर्बानी की जाती थी? खुदावंद को खुश करने के लिए और दूसरी वजह थी खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए। पुराने अहदनामे की कुर्बानियां सिर्फ इन दो वजूहात के लिए होती थी, खुदा को खुश करने के लिए और खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए। और हमने देखा कि जैसे ही खुदा ने निजात के मंसूबे का आगाज़ किया इब्राहिम के वसीला से, तो खुदा ने इब्राहिम और इसहाक के अंदर अपनी छवि को दिया। इब्राहिम जो था वो खुदा बाप को जाहिर करता था और इसहाक जो था वो खुदा बेटे को यानी यीशु मसीह को जाहिर करता था। और हमने बड़ी डिटेल से देखा कि जो इसहाक की कुर्बानी थी वो हू बहू खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी से मिलती जुलती थी। वो दोनों किरदार आपस में मुमासलत रखते थे। और जैसे ही इसहाक का दौर ख़त्म हुआ और हम देखते हैं कौम बनी इसराइल वजूद में आई और वो मुल्क मिस्र में क़याम पजीर थे, और वहाँ पर खुदा ने इसहाक के बाद एक और ऐसी शख्सियत भेजी जिसके अंदर उसने अपने बेटे की झलक को रखा, और वो था मूसा। अगर हम पुराने अहदनामे का मुताला करें तो हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में 4 ऐसी शख्सियात हैं जो कि यीशु मसीह के किरदार को जाहिर करती हैं। सबसे पहले हमने पिछले हफ्ते देखा इसहाक, दूसरे नंबर पे है यूसुफ जो कि इसहाक का पोता था, याकूब का बेटा था, तीसरे नंबर पर मूसा है और चौथे नंबर पर यूना। ये 4 ऐसी शख्सियात हैं जो यीशु मसीह के किरदार को पेश करती हैं पुराने अहदनामा में। क्यों? क्योंकि खुदा बताना चाहता था कि मेरा बेटा कैसा होगा जिसकी कुर्बानी दी जाएगी। और इन चारों में से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो झलक हमें यीशु मसीह की नज़र आती है वो मूसा के अंदर नज़र आती है। और मूसा की अगर हम ज़िंदगी पर गौर करें तो मैंने कुछ पॉइंट, इसकी सबसे ज़्यादा मुमासलत यीशु मसीह के साथ मूसा की है। अगर आप इसके इवेंट्स को आप देखें तो इन दोनों की पैदाइश पे यानी यीशु की पैदाइश पे भी और मूसा की पैदाइश पे भी बच्चे कत्ल किए गए थे। हम हवाले नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ वैसे बोलूँगा। अगर किसी को अपनी स्टडी के लिए हवाले चाहिए हो तो मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। तो इन दोनों की पैदाइश के ऊपर बच्चे कत्ल किए गए। फिर कौम बनी इसराइल, दूसरी बात, कौम बनी इसराइल 400 साल तक मुल्क मिस्र में गुलाम थी जब मूसा आया। इसी तरह से अगर आप मलाकी से मत्ती की अंजील तक का
टाइम देखे तो 400 साल का टाइम बनता है। तीसरे नंबर पे इन दोनों की जो परवरिश थी वो इनके हकीकी बाप ने नहीं की थी। यानी मूसा जो था वो अपने बाप के घर में, जिस्मानी बाप के घर में उसने परवरिश नहीं पाई थी, बल्कि वो फिरौन के महल में उसने परवरिश पाई थी। इसी तरह से खुदा यीशु मसीह का जो हकीकी बाप आसमान पे था वो आसमान पर था, लेकिन ज़मीन के ऊपर यूसुफ उसका बाप था। लेकिन इन दोनों की जो माँ थी वो हकीकी थी। यीशु मसीह की असल माँ कौन थी? मरियम, जिससे वो पैदा हुआ था। और अगर आप मूसा को देखें तो मूसा को दूध पिलाने के लिए कोई मिस्री औरत नहीं थी, बल्कि कौन थी? मूसा की अपनी माँ थी। फिर मूसा चरवाहा था, यीशु मसीह भी चरवाहा था। मूसा की जिंदगी शाही जिंदगी थी, तो भी वो अपनी कौम को दुख में देख के उसने शाही जिंदगी को छोड़ा ताकि वो अपनी कौम को आज़ाद कर सके। खुदा यीशु मसीह भी आसमानों पर शाही जिंदगी गुजारता था, मगर उसने अपनी उम्मत के लिए उस शाही जिंदगी को छोड़ा, ज़मीन पर आया ताकि अपनी कौम, अपनी उम्मत को जो है, अपने लोगों को छुड़ा सके। मूसा जो था वो एक ही वक्त में इब्रानी यानी गुलाम था और एक ही वक्त में मिस्री शहजादा भी था। खुदा यीशु मसीह के किरदार को अगर आप देखें तो यीशु मसीह एक ही वक्त में इंसान भी था और एक ही वक्त के अंदर वो खुदा भी था। खुदावंद यीशु मसीह ने कई कोड़ियों को शिफा दी। हम पढ़ते हैं ना, उसे कोड़ियों को शिफा दी। मूसा का अगर आप किरदार देखें तो मूसा के वसीला से मूसा ने अपनी बहन के कोड़ के लिए दुआ की और उसने शिफा पाई। मूसा ने पानियों को क्या बनाया जी? मूसा ने पानियों क्या बनाया था? खून। यीशु मसीह ने पानियों क्या बनाया था? मैं बनाया था। मूसा ने अपने साथ काम करने के लिए 70 लोग मुकर्रर किए थे। खुदा यीशु मसीह भी पढ़े तो उसने मत्ती की इंजील में 70 लोग मुकर्रर किए थे। मूसा ने 12 जसूस मुकर्रर किए और उनको भेजा यरू में। यीशु मसीह ने 12 शागिर्द जिनको रसूल का खिताब दिया उनको मुकर्रर किया। मूसा की जो बीवी थी वो यहूदी नहीं थी बल्कि गैर यहूदी थी। अगर आप पढ़ें तो उसकी बीवी यहूदी नहीं थी। और यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो भी यहूदी नहीं है, गैर कौम है। मैं और आप गैर कौम से हैं, ठीक है जी। मूसा 40 साल बियाबान में रहा, यीशु मसीह ने 40 दिन बियाबान में गुजारे। मूसा को कोई सीना पर कलाम मिला, यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर उसी कलाम, उसी शरीयत की जो मूसा को मिली थी तशरीह की। मूसा को पुराने अहदनामे कलीसिया का दरमियानी कहा जाता है, यीशु मसीह को नए अहदनामे कलीसिया का दरमियानी कहा जाता है। मूसा और यीशु दोनों के लिए शफायती का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। पुराने अहदनामा की जो पहली फसा थी वो मूसा ने तैयार की और नए अहदनामा की पहली फसा किसने तैयार की थी? यीशु मसीह के वसीला से है, जिसको हम शायरबानी कहते हैं। उसके बाद इन दोनों ने इंसानों से खून के वसीला से अहद बांधा। फिर मूसा 50 दिन के बाद जब मुल्क मिस्र से निकले तो 50वें दिन ये पहाड़ पर गया जब इसको कलाम मिला, इस पे कलाम नाजिल हुआ। इसी तरह खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो 50वें दिन क्या नाजिल हुआ था जी? रूल कुदस नाजिल हुआ था। मूसा ने समुद्रों के 2 टुकड़े किए, यीशु मसीह ने समुद्रों में तूफानों के रुख बदले। मूसा के बहन भी उस पर यकीन नहीं रखते थे, खुदा यीशु मसीह के बहन भाई भी उसका यकीन नहीं करते थे। मूसा ने पुराने अहदनामा के अंदर हम देखें, पुराने अहदनामे कलीसिया को जो कौम बनी इसराइल थी मिस्र से यानी गुलामी के घर से और फिरौन यानी अबलीस से छुड़ाया था। नए अहदनामा के अंदर खुदा यीशु मसीह ने हमें गुनाह और अबलीस से छुटकारा दिया है। मूसा ने यीशु मसीह के बारे में पेशनगोई की थी कि खुदावंद तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा। फिर आखिरी बात, और बहुत सारी बातें लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, आखिरी बात, मूसा वाहिद शख्स है पुराने अहदनामा में जिसको खुदा बाप ने खुद खुदा का रुतबा दिया। यानी मूसा वाहिद इंसान है जिसको खुदा ने खुदा बोला। और खुदा यीशु मसीह जो था वो अपनी जात में इलाही था। मैं चाहता हूं ये हवाला पढ़ लें, खरूज की किताब उसका 7वां बाब, 7वें बाब की जरा पहली आयत जल्दी से पढ़ लें जी। यहां पर खुदा जो है मूसा को खुद ही खुदा ठहराता है। बोले जी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। जी बस, तो यहां पर पूरे पुराने अहदनामा में जितने नबी आए, इवन इब्राहिम, इसहाक, याकूब, नूह, हनूक, जितने भी थे, किसी को खुदा ने खुदा का रुतबा नहीं दिया। मूसा वाहिद शख्स था जिसको खुदा ने खुदा का रुतबा दिया। और यीशु मसीह भी इंसानी जिस्म रखता हुआ अपने अंदर खुदा का रुतबा रखता था। प्रेज गॉड। ऐसी बेशुमार बातें
میں جب اس کی اسٹڈی کر رہا تھا مجھے ملی جو کہ موسیٰ کی اور خداوند یسوع مسیح کی آپس میں مماثلت رکھتی ہے. سو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم سیکھ رہے ہیں حقیقی قربانی کے طور پر, اور خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا کے اندر آ کے اپنا کفارہ دیتا, یہ حقیقی قربانی دیتا, خدا نسل انسانی کا ذہن تیار کر رہا تھا, مختلف کرداروں کے اندر اپنے بیٹے کو دکھا رہا تھا, مختلف قربانیوں کے اندر اپنے بیٹے کو دکھا رہا تھا, تاکہ جب حقیقی قربانی کا وقت آئے, جب یسوع مسیح حقیقی طور پر قربان ہو, تو لوگ سمجھیں اور جانیں کہ اصل میں حقیقی قربانی بیلوں اور بچڑوں کی نہیں بلکہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی ہے. اسی لیے ٹائم ٹو ٹائم خدا جو تھا وہ مختلف لوگوں کے اندر اپنے بیٹے کی جھلک دکھاتا ہوا نظر آ رہا تھا. اور ہم نے دیکھا کہ پرانے عہد نامہ میں صرف اور صرف جو قربانی تھی ابراہیم سے موسیٰ تک, وہ ایک قربانی تھی, اور وہ تھی سوختنی قربانی. اور سوختنی قربانی کے وسیلہ سے لوگ خدا کے پاس آتے تھے. مگر جیسے ہی موسیٰ کا دور آیا اور خدا موسیٰ کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے لے کر نکلنے لگا تو اس نے دوبارہ سے ایک قربانی کروائی. اب یہ جو قربانی تھی, اس قربانی کے اندر جس طرح اسحاق کی قربانی میں یسوع مسیح کی جھلک دکھائی تھی, اس قربانی کے اندر بھی زندہ خدا کے بیٹے اس ذبح کیے ہوئے برے کی حقیقی شکل تھی. کس کی؟ یسوع مسیح کی. اور اس سے پہلے کہ موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو لے کے نکلتا, اس رات بائبل یہ بیان کرتی کہ خدا نے موسیٰ کو بولا کہ تو ایک برہ لے, بلکہ تیری قوم کا ہر ایک شخص اپنے خاندان کے حساب سے ایک برہ لے. اور وہ برے کی ڈسکرپشن کیا تھی, اس کی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ سب سے پہلی بات کہ وہ بے عیب ہو, دوسری بات وہ یک سالہ نر برہ ہو. نکالیں, پڑھیں جی ذرا اس کو, خروج 12واں باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں. تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کہ قوم بنی اسرائیل وعدہ کی سرزمین میں جانے لگتی, خدا نے ایک بار پھر حقیقی قربانی کا تصور اور جھلک اس برے کے اندر دیا. پڑھیں جی ذرا پہلی آیت سے پڑھیں. پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے. اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہے دونوں مل کر نفری کے شمار کے مطابق ایک برہ لے رکھیں. تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برہ کا حساب لگانا. تمہارا برہ بے عیب اور یکسالہ نر ہو, اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے, اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا. اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے, اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں سے وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں. جی بس, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس سے پہلے کہ قوم بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے اور وعدہ کے سرزمین میں داخل ہو, خدا نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کی حقیقی قربانی کو دہراتے ہوئے برہ کے اندر اس کی شکل کو دکھایا. یہ برہ خدا یسوع مسیح کو ظاہر کرتا تھا, اور اس کا خون جو تھا وہ حفاظت کو ظاہر کرتا تھا. یہ خون ہی تھا جس نے ان کو بچا لیا. کہاں سے؟ موت سے. کیونکہ جب انہوں نے خون چوکھٹوں پر لگایا تھا تو جب موت کا فرشتہ گزرا ہے, جہاں پر اس نے خون دیکھا اس گھر کے اندر کوئی موت واقعہ نہیں ہوئی. باقی پورے بائبل کہتے ہیں کہ مصریوں کے اندر جو لوگ قید خانہ میں تھے ان تک کے بچے مارے گئے, چوپایوں کے جانوروں کے بچے مارے گئے, مگر قوم بنی اسرائیل کے حق میں لکھے کہ ان کا ایک کتا بھی نہ مرا. تو یہاں پر حفاظت کس نے کی؟ خون نے. آج کون ہماری حفاظت کرتا ہے؟ یسوع مسیح کا خون. ہاللیلویا. خدا نے نجات کے اس پروگرام سے پہلے ایک بار پھر حقیقی برہ کی قربانی کو دکھایا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو رسم تھی جس کو عید فصح کا نام دیا گیا, قوم بنی اسرائیل بڑی وفاداری سے اس رسم کو مناتی رہی, اور یہ ہر سال وہ اس کو مناتے تھے. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کی عشاء ربانی تھی. عید فصح جو تھی یہ پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کیا تھی؟ عشاء ربانی تھی. جیسے آج ہم نئے عہد نامہ کے اندر دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح
کہ بدن اور خون جو ہم کہتے ہیں یہ شہربانی پاک میز ہے، تو اصل میں یہ اسی بات کا نشان تھا، اور یسوع مسیح نے اسی وجہ سے جس دن قوم بنی اسرائیل عید فصح مناتی تھی، خدا یسوع مسیح نے سیم اسی دن اپنے شاگردوں کو اور قوم بنی اسرائیل کو اپنا بدن اور خون متعارف کرایا، تاکہ آنے والے وقت میں یہ جو جھلک عید فصح کی تھی لوگ سمجھ جائیں کہ یہ جھلک میری تھی، اس کے بعد وہ قربانیاں اور برے کا گوشت نہ کھائیں بلکہ وہ میرا بدن اور میرا خون پئیں۔ یہی ریزن تھی خدا یسوع مسیح نے اسی دن عید فصح کے دن اپنے بدن کو اور اپنے خون کو متعارف کرایا۔ پڑھ لیں جی ذرا، لوکا کی انجیل نکالیں، اس کا 22 باب اور 7 سے 20 آیت ذرا دیکھیں جلدی سے۔ لوکا کی انجیل اس کا 22 باب 7 سے 20۔ سیم ڈے پہ عید فصح کے دن خدا یسوع مسیح نے یہ کام کیا جس دن قوم بنی اسرائیل عید مناتی تھی کہ ہمیں برہ کے خون کے وسیلہ سے رہائی ملی، ہم بھی آج اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جی پڑھیں۔ اور عید فطر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا، دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے کہ وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں۔ وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ اور جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھے اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ جی بس، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے عین اسی دن جس دن عید فصح تھی اس نے شاعر بانی کو متعارف کروایا، اپنے بدن اور اپنے خون کو متعارف کرایا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ عید فصح جو تھی وہ یسوع مسیح کی جھلک تھی۔ ہیلیلویا! وہ برہ جو تھا وہ یسوع مسیح کی جھلک تھا، وہ خون جو تھا وہ یسوع مسیح کی جھلک تھا، اور کسی بھی طور سے خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ حقیقی برہ اور اسی قربانی سے منحرف ہوں، اور خدا چاہتا یہ تھا کہ قوم بنی اسرائیل دیانتداری کے ساتھ اس بات کو سمجھے اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات نقش ہو جائے، تاکہ جب یسوع مسیح آئے تو وہ اس کو آسانی کے ساتھ پہچان لیں، سمجھ جائیں۔ مگر افسوس کی بات کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ میرے ساتھ رہیے گا، بڑے غور سے دھیان سے سنیے گا اس بات کو، ایسا نہیں ہو سکا۔ خدا کا منصوبہ کچھ اور تھا، اور ابلیس نے ایک بہت بڑا حملہ کیا اور بیج بویا۔ کہاں پر؟ جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل رہی تھی تو انہوں نے برہ ذبح کیا، اور خدا نے نشان ٹھہرایا کہ تم ہر سال کے پہلے مہینے اس کو عید فصح کے طور پر استعمال کرنا۔ یعنی خدا نے ان کے ذہن میں ایک بات یہ نقش کی کہ یہ برہ اور اس کا خون تمہاری حفاظت ہے، یہ نشان ہے۔ اور قوم بنی اسرائیل اسی خوشی سے وہاں سے نکلی، مگر جیسے ہی نکلی تو 50 دن کے بعد ابلیس نے حملہ کیا پوری قوم پر، اور اس کے ذہن پر قبضہ کر کے وہ جو بات خدا نے نقش کی تھی ان کے ذہن میں کہ تمہاری رہائی اس برے اور خون کے وسیلہ سے ہے، ابلیس نے اس بات کو کرپٹ کر دیا۔ کیسے؟ جب 50 دن ہوئے تو بائبل یہ بیان کرتی خروج کی کتاب کہ موسیٰ جو تھا وہ پہاڑ پر گیا خدا سے بات کرنے۔ اب وہ پہاڑ پہ بات کرنے گیا ہے، نیچے کیا ہوا ہے؟ قوم بنی اسرائیل نے مل کر ہارون کو جو تھا بولا کہ تو ہمارے لیے ایک بچڑا بنا تاکہ ہم اس کی پرستش کریں۔ اور اگر آپ اس پورے واقعے کو پڑھیں، نکالیں 32 باب خروج کا، اس واقعے کو پڑھیں تو وہاں پر انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا، کلیم کیا کہ یہ بچڑا ہمیں ملک مصر سے نکال کے لایا ہے۔ یعنی ابلیس نے ان کے ذہن کو کرپٹ کیا۔ پڑھیں ذرا 32 کی پہلی 6 آیات۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ ہارون نے ان سے کہا، تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سب لوگ
सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छेनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ए इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर हाँ लाया। जी, क्या कहते हैं? आए इस्राएल, देख यही तेरा देवता है जो तुझे कहां से निकाल के लाया जी? खुदा ने तो वो देवता नहीं बनाया था, खुदा ने तो वो बर्रे का निशान दिया था, खुदा ने तो उस खून का निशान दिया था जो वहां से निकलने का वसीला बना। यहां पे अबलीस ने क्यों बछड़ा बनाया? उसने और कोई जानवर क्यों नहीं बनाया? उसने बैल क्यों नहीं बनाया? उसने गाय क्यों नहीं बनाई? उसने कोई और जानवर क्यों नहीं बनाया? उसने बछड़ा ही बनाया ताकि लोगों के ज़हन से उस हकीकी बर्रा की कुर्बानी को करप्ट कर सके। और इसका नतीजा क्या निकला? अगर आप पढ़ें, स्टडी करें, तो ये अबलीस ने जो मंसूबा बांधा था या जो उसने बीज बोया था, पुराना ऐदनामा भरा पड़ा इस बात से कि कौम बनी इसराइल जगह जगह गैर मबूदों की परस्तिश करती थी, जगह जगह बुतों के लिए कुर्बानी चढ़ाती थी, और खुदा उनको जगह जगह सजा देता था। मुल्क मिस्र में उन्होंने कभी भी गैर मबूदों की परस्तिश नहीं की थी। वो वहां पर खुदा की परस्तिश करते थे, और जैसे ही वो निकले हैं, अबलीस ने उन पे हमला किया, कब्जा किया, बीज बोया बछड़े के वसीला से, और उसके बाद कौम बनी इसराइल जगह जगह गैर मबूदों की परस्तिश करती रही। और सिर्फ यहां पर बात खत्म नहीं हुई, ये ऐसा हैवी कब्जा रहा कौम बनी इसराइल के ऊपर कि जब 2000 साल पहले हकीकी बर्रा जिसकी झलक 4000 साल दिखाई थी वो आ गया, तो कौम बनी इसराइल ने उसको नहीं पहचाना। मेरी बात समझ आई आप लोग को? यानी वो बीज ऐसा स्ट्रॉन्ग बो दिया गया था कि जब यीशु मसीह हकीकी तौर पर आ गया, ईद फसह मनाती थी कौम बनी इसराइल, मगर उनके ज़हन में गैर मबूदों के देवी देवताओं की ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका था कि उन्होंने हकीकी कुर्बानी और यीशु मसीह को कबूल ही नहीं किया, बल्कि क्या किया? उसको मसलूब कर डाला। और अबलीस का कब्जा कौम बनी इसराइल के ऊपर रहा कि वो किसी भी तौर से यीशु मसीह को ना पहचाने। मगर खुदा यीशु मसीह के ऊपर जितने लोग ईमान लाए, वो बाद में यहूदी नहीं रहे, वो मसीही हो गए, और उन्होंने उन कुर्बानियों और उन बुतों की परस्तिश से अपनी जान छुड़ा के खुदा यीशु मसीह के पीछे चल दिए। इसीलिए मर्द खुदा पौलुस रसूल कहता है कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं वो शैतान के लिए करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के शरीक हो, तुम खुदा के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। आज याद रखें कि खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद और कोई दूसरी कुर्बानी नहीं है। खुदा कौम बनी इसराइल को 4000 साल से एक बात सिखाता आ रहा था, मगर वो ऐसे ही हुआ कि आप किसी बच्चे को 1 घंटा 2 घंटे 10 घंटे कुछ चीज़ पढ़ाएं और बाद में वो उससे पूछे वो नील बटा नील लो, गुस्सा आता ना उसके ऊपर, दिल कहता बंदा उसको फैंटी लगाए बच्चे को। एग्जैक्ट खुदा 4000 साल कौम बनी इसराइल का ज़हन बनाता रहा कि कौन है हकीकी बर्रा, कौन है हकीकी कुर्बानी, लेकिन कौम बनी इसराइल इस बात को नहीं समझ पाई और अबलीस का कब्जा रहा। मगर मर्द खुदा पौलुस रसूल इस बात का दावा करता है कि जो कोई गैर मबूदों की परस्तिश करता है या उनकी कुर्बानी करता है वो शैतान के लिए करता है। खुदा ने एक और अच्छा काम क्या किया, खुदा ने कौम बनी इसराइल को उनमें से निकाल लिया। खुदा ने इस पूरे इंतजाम के अंदर अगर आप देखें ना, आपको पता है पूरी दुनिया में आप जितने मर्जी मज़ाहिब पढ़ लें, सिर्फ एक मजहब ऐसा है जिसको खुदा ने खुद हुक्म दिया था कुर्बानी का, और वो कौम बनी इसराइल थी। हमारे आसपास जितने भी कुर्बानी लोग करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी को उसके खुदा ने या किताब में नहीं कहा कि तुमने कुर्बानी करनी है। सिर्फ एक कौम, एक किताब के अंदर मिलता है कुर्बानी का जिक्र, वो कौम बनी इसराइल है। और कौम बनी इसराइल को खुदा ने हुक्म दिया, और ये कुर्बानियां एक मुकर्रा वक्त तक थी, यानी यीशु मसीह तक थी। यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद इस सिलसिले को खुदा ने खुद मौकूफ कर दिया। रीजन, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि ये कुर्बानियां जो हैं ये चलती रहें। और मौकूफ करने के बाद निशान क्या दिया खुदा ने? यीशु मसीह जब सलीब पर कुर्बान हुआ था
تو کیا لکھا ہے؟ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تھا. وہ ہیکل کی بربادی کا پہلا نشان تھا کہ ہیکل نہیں رہے گی, ہیکل برباد کی جائے گی, کیونکہ ہیکل واحد جگہ تھی جہاں پر قوم بنی اسرائیل قربانیاں کرتی تھی. ہیکل کے اندر ان کا مذبح تھا قربانیوں کے لیے, اور جب ہیکل کا پردہ پھٹا تو وہ اس بات کا نشان تھا کہ قربانیاں موقوف ہو گئی ہیں. اب ایک ہی قربانی ہے, اور وہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی ہے. تو بھی قوم بنی اسرائیل کے اندر جو بیابان کے اندر بیج بویا گیا تھا ابلیس کی طرف سے, اس سونے کے بچڑے کے وسیلے سے, قوم بنی اسرائیل اس بات کو آج تک نہیں سمجھ پائی, اور بلکہ خدا نے اس کو روک لیا. مگر وہ رسم ابلیس آج کچھ اور قوموں سے کروا رہا ہے. میرا فوکس کیا ہے, میری بات سنیں, جو میں نے شروع کیا تھا پیغام اس بات پہ کیا تھا شروع, کہ آج بہت سے ہمارے مسیحی بہن بھائی بڑے شوق سے قربانی کا گوشت کھاتے, اس میں ہاتھ ڈالتے, اس میں شریک ہوتے ہیں, بغیر یہ سوچے کہ یہ قربانی جو ہے یہ خدا یسوع مسیح کی قربانی کی تذلیل ہے. یہ قربانیوں کا سلسلہ یسوع مسیح قربانی کے بعد موقوف کر دیا گیا ہے, اور خدا نے انٹینشنلی ہیکل کو برباد کروایا. مسیح یسوع کے آسمان پر جانے کے 70 سال بعد رومی حکومت کے اندر ہیکل جو تھی, ہیکل سلیمانی جو یروشلم کے اندر تھی, اس کو برباد کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ یہاں پہ قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل اس دنیا کی طاقتور قوم ہے, طاقتور قوم ہے. آپ کے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ہیکل دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ ان کے پاس نقشے بھی ریڈی ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں ان کے پاس ایک ایک کیل ریڈی ہے, ان کو لوکیشن پتا ہے, ان کا اس لوکیشن کے اوپر اختیار بھی ہے, تو بھی وہ ہیکل کیوں نہیں بن رہی؟ تاکہ لوگ حقیقی قربانی کو جاننے اور سمجھیں جو اس کے بیٹے یسوع مسیح کی ہے. ہیلیلویا. آج دنیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل اتنی طاقتور ہونے کے باوجود یہ کام نہیں کر سکتی جو پوری دنیا پر حکومت کرتی ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہیں لے سکتی, وہ ہیکل نہیں بنا سکتے, کیونکہ خدا جانتا ہے کہ جیسے ہیکل بنے گی قوم بنی اسرائیل وہاں پر آئے گی اور قربانیاں چڑھائے گی. خدا نے قربانیاں موقوف کر دی ہیں, مگر قوم بنی اسرائیل نے ان کو موقوف نہیں کیا. قوم بنی اسرائیل کے اوپر آج بھی اس معاملے میں ابلیس کا قبضہ ہے. وہ یسوع مسیح قربانی کا اقرار نہیں بلکہ انکار کرتے ہیں. وہ یسوع مسیح کے لیے بڑے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ مسیحوں کو اچھا نہیں جانتے ہیں. وہ یسوع مسیح کی اور اس کی ماں کی بڑی تذلیل کرتے ہیں. ابلیس کا آج بھی ویسے ہی قبضہ ہے. خدا نے قربانیاں موقوف کی ہیں, مگر قوم بنی اسرائیل نے وہ قربانیاں موقوف نہیں ہونے دی. وہ آج بھی انتظار میں ہیں کہ جیسے ہیکل بنے گی ہم قربانیاں کریں گے. وہ یسوع مسیح قربانی پہ ایمان نہیں لاتے ہیں. مگر بائبل یہ کلیئر بیان کرتی ہے, نکالیں عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب, بائبل یہاں کلیئر بیان کرتی ہے کہ قربانیاں جو ہیں وہ موقوف ہو چکی ہوئی ہیں, لیکن قوم بنی اسرائیل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. عبرانیوں 10 باب نکالیں جی ذرا, 10 باب کی پڑھیں ذرا, 8ویں آیت سے پڑھیں. اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا, حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں. اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں. غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے. ہاں جی, یہ کون ہے جو پہلے کو موقوف کرتا ہے؟ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. وہ قربانیوں کو جو بیلوں بچڑوں کی قربانیاں قوم بنی اسرائیل کو خدا نے ہی دی تھی, وہ ان کو موقوف کرتا ہے, ان کو سیز کرتا ہے, ان کو روک دیتا ہے, اور دوسرے کی بات یعنی اپنے بدن کی بات کرتا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں, 3 آیت سے دوبارہ پڑھ لیں ذرا, 10ویں باب کی 3 آیت سے پڑھیں ذرا, کیا لکھا ہے؟ بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں, کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا, بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا. ہاں جی, یہ کہتا ہے اس لیے کہ وہ دنیا میں کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا. اب یہاں پر غور کریں ایک بات کے اوپر, سنیں. کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذروں کو پسند نہ کیا. کس کی بات کر رہا ہے؟ خدا کی. خدا نے کس کو پسند نہیں کیا؟ جو قوم بنی اسرائیل کو اس نے خود حکم دیا ہوا تھا. قربانیوں کا حکم خدا نے خود دیا تھا. اس نے خود حکم دیا ہے قربانیوں اور نذروں کا, پھر بھی وہ اس کو پسند نہیں کرتا. ریزن کیا تھی؟ کیونکہ وہ اس
بیٹے کی حقیقی قربانی کو پسند کرتا تھا جو ہونے والی تھی. تو سوچیں کہ اگر خدا ان قربانیوں کو جو قوم بنی اسرائیل کرتی تھی پسند نہیں کرتا تھا تو جو قربانیاں آج لوگ کرتی ہیں ان کو کتنا ناپسند کرتا ہوگا. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ وہ لوگ جو آج کے دور کی قربانیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں, سوچیں وہ کتنی گھنونی قربانیاں خدا کے نزدیک. خدا ان قربانیوں کو جس کا حکم اس نے خود دیا تھا پسند نہیں کرتا تھا. وہ اپنے بیٹے کی قربانی کے انتظار میں تھا کہ کب میں اپنے بیٹے کو حقیقی برہ کے طور پر قربان کروں گا. وہ ان قربانیوں کو پسند کرتا. تو سوچیں آج جب آپ ان قربانیوں کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو کتنا گھنونا کام ہے خدا کے نزدیک. خدا اس کی سزا دیتا ہے. اور قوم بنی اسرائیل جو تھی اس نے جگہ جگہ سزا پائی ہے ان باتوں کی. آج لوگوں کے لیے یہ بڑی عام بات ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے سوشل سرکل کو جو ہے وہ مینٹین رکھنے کے لیے ان قربانیوں میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں. میرا پڑوسی مجھ سے ناراض نہ ہو, میرا دوست مجھ سے ناراض نہ ہو, میرے کولیگ مجھ سے ناراض نہ ہو. مرد خدا پالوس پتہ ہے کہتا ہے اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ ٹھہرتا. یا تو قربانیوں میں ہاتھ ڈال کے لوگوں کو خوش کر لیں یا خداوند کو خوش کر لیں. یاد رکھیں کہ یہ قربانیاں اور یہ لوگ آپ کو نہیں بچائیں گے. بچائے گی ایک ہی ذات اور وہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ذات ہے. ہمیں اس کی قربانی کے اوپر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری اہم بات, جب کبھی میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جب کبھی آپ غیر قوموں کی قربانی کے اندر ہاتھ ڈالتے اور جاتے ہیں, کبھی ان سے ایک سوال پوچھ کے دیکھے گا اور پھر مجھے جواب دیجیے گا. ان سے پوچھیں جب آپ قربانی کا گوشت کھا رہے ہوں ان کے ساتھ ان سے لے کے, تو ان کو بولے جی آپ ہمارے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ اس کی قربانی پہ ایمان رکھتے ہیں؟ تو وہ بڑے برے الفاظ کہیں گے آپ کو. تو اگر وہ بڑی دلیری کے ساتھ آپ کے شخصی نجات دہندہ کا انکار کرتے ہیں تو آپ اتنی بزدلی سے کیوں ان کی قربانیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں؟ میں بے شمار میٹنگز میں پاکستان میں بھی یہاں بھی دیکھتا ہوں کہ بہت سارے غیر مسیحی ہمارے یہاں پر آتے ہیں دعا کے لیے, اور ان کا پرپس پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مسئلہ حل ہو یا ہم بیماری سے شفا پا جائیں. بے شمار غیر قوموں کے لوگ آ کے شفا پاتے ہیں. لیکن اگر میں نے بہت ایونٹ پہ ایسے دیکھا کہ اگر اس دن عشاء بانی ہو رہی ہو وہ کھڑے رہیں گے, وہ اس عشاء بانی میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, وہ صرف دعا کرائیں گے اور چلے جائیں گے. وہ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عشاء بانی کیا ہے. لیکن ہم اتنے معصوم ہیں کہ ہم جانتے ہوئے بھی اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں. بولے نا کسی غیر قوم کے شخص کو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ عشاء بانی لے آ کے. جب وہ لوگ اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالتے تو ہم کیوں ان کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہیں؟ ان دنوں میں مجھے کچھ لوگوں نے سوال پوچھا اور انہوں نے مجھے کچھ حوالہ جات بھی بھیجے. انہوں نے حوالہ جات بھیجے کہ جی یہ حوالہ جات تو بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قربانی گوشت کھا سکتے ہیں. میں ان حوالہ جات کی بھی تشریح کروں گا, میں بتاؤں گا ان کا حوالہ جات کا کیا مطلب ہے. اور یاد رکھیں قربانی کا گوشت کھانے کی سزا ہے, اور ضروری نہیں کہ اگر آپ کو فوری سزا نہیں مل رہی تو اس کی سزا نہیں ہے یا وہ گناہ نہیں ہے. اس طرح تو بہت سارے ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کی ہمیں سزا ملنی ہے, وہ جو برے کام ہیں. فوراً سزا نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ نہیں ہے. دوسرا پترس اس کے 3 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے خدا تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک. یعنی خدا تحمل کر کے اس لیے ٹھہرا ہوا ہے کہ شاید یہ بیٹا یہ بیٹی واپس آ جائے گناہ سے اور موت سے نکل کے زندگی میں داخل ہو. مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم کنٹینیوسلی گناہ کرتے رہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی یہ بائبل میں لکھا کہ ہر چیز کے اوپر برکت دے کے کھا جاؤ. ایسا کچھ نہیں ہے. غیر قوموں کی قربانی کے اندر جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں ہم 3 بڑے کام کرتے ہیں. نکالے میرے ساتھ عبرانیوں کا خط, اس کا 10واں باب پڑھیں جی ذرا, اس کی 26ویں آیت سے 30ویں آیت تک پڑھیں ذرا. عبرانیوں کا خط اس کا 10 باب 26 سے 30ویں آیت. کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی. جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا. پہلی بات
اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، دوسری بات، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ یہ تین کام ہم اپنے کردار سے شو کرتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کی حقیقی قربانی کو چھوڑ کر غیر قوموں کی قربانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جی ہر چیز دعا کرنے سے پاک ہو جاتی ہے اور ہم کھاتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے خدا کے بیٹے کو پامال کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر عہد کے خون کو ناپاک جانتے ہیں، تیسرے نمبر پر فضل کی روح کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ تین کام ہمارے ایکٹ سے ظاہر ہوتے ہیں جب ہم غیر معبودوں کی قربانی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یہ تین کام ہم کرتے ہیں۔ پامال کرنے کے لیے جو انگلش ترجمہ ہے وہ ہے پیروں کے نیچے روندنا، یعنی ہم خدا کے بیٹے کو اپنے پیروں کے نیچے روندتے ہیں۔ نکالیں جی ذرا، انگلش میں لکھا ہے یہ، پیروں کے نیچے ہم لوگ اس کو روندتے ہیں۔ کس کو؟ خدا کے بیٹے کو، جب ہم قربانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہم اس کے خون کی تذلیل کرتے ہیں، ہم فضل کے روح کی بے عزتی کرتے ہیں، ہم ناچیز جانتے ہیں جب ہم غیر معبودوں کی قربانی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ کیا تم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہو؟ کیا مطلب ہے خدا کی غیرت کو جوش دلانے کا؟ یعنی خدا کی غیرت پتہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کی قربانی۔ جب ہم غیر معبودوں کی قربانی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اصل میں ہم خدا کی غیرت جو یسوع مسیح کی قربانی اس کو جوش دلاتے ہیں۔ میں آپ کو دیسی انداز میں یہ بات سمجھاتا ہوں۔ اگر ایک جوان بہن آپ کی ہو اور اس کو کوئی چھیڑ دے تو بھائی کیا کرتا ہے؟ قتل و غارت تک بات پہنچتی ہے نا، وہ اس کی غیرت ہوتی ہے۔ سوچیں کہ خدا کی غیرت یہ ہے یسوع مسیح کی قربانی۔ آئیں یسوع مسیح کے لیے زور تالیاں بجائیں گے۔ بائبل کہتی ہے کہ کیا تم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہو؟ یعنی ہم جب قربانی کے خلاف جاتے ہیں تو ہم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں، کیونکہ خدا اس بات کی غیرت رکھتا ہے کہ میرے بیٹے کی قربانی کے اوپر ایمان لایا جائے، اس کی تذلیل نہ کی جائے، اس کو پامال نہ کیا جائے، اس خون کو روندا نہ جائے، فضل کے روح کو بے عزت نہ کیا جائے، بلکہ اس کی عزت کی جائے۔ ہمارے لیے بڑی آسان اور بڑی عام بات ہے یہ بات کہنا کہ جی کوئی بات نہیں جی، اور لوگ حوالہ کہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ میں حوالہ اگلی بار ایکسپلین کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس کو نکال لیں ذرا۔ مجھے کچھ لوگوں نے حوالہ جات دیے کہ جی یہ حوالہ جات کا کیا مطلب ہے، نکالیں جی ذرا۔ اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب نکالیں، 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے ذرا 13ویں آیت پڑھیں جی ذرا۔ اعمال کی کتاب 10 باب اس کی 9ویں سے 13ویں آیت پڑھیں ذرا۔ دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا، اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی، اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے، جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں۔ اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر پطرس نے کہا اے خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ۔ 3 بار ایسا ہی ہوا اور فی الفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی۔ جی بس، تو بہت سارے لوگ اس حوالے کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی خدا نے کہا جس کو میں نے پاک ٹھہرایا وہ حرام یا ناپاک نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے۔ میں آپ کو اس کے معنی اگلی بار بتاؤں گا، کلام مقدس میں سے ثابت کریں گے اس کا کیا مطلب ہے۔ کوئی حرام چیز، کوئی حرام قربانی، کوئی ناپاک جانور خدا کی طرف سے پاک نہیں کیا گیا۔ جو چیزیں خدا نے حرام ٹھہرا دی ہیں، ناپاک ٹھہرا دی ہیں، مکروہ ٹھہرا دی ہیں، وہ آج بھی حرام ہیں، ناپاک ہیں، مکروہ ہیں۔ اس طرح تو پھر کھانے کو تو ہم کتا بلا بھی کھا سکتے ہیں، جس طرح قومیں کھاتی ہیں۔ کیوں نہیں کھاتے آپ؟ وہ قربانی ہے گوشت، کیوں مزہ آتا ہے جی اس کے اندر۔ باقی چیزیں بھی کھانی چاہیے۔ میں بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں خدا نے اس پہ یہ بات ظاہر کی، اس کے پیچھے کیا لاجک تھا، کیا بھید تھا، خدا نے کیوں یہ باتیں ظاہر کی۔ اور اس کے علاوہ رومیو کے خط کے اندر ایک حوالہ ہے جس کے اندر
پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر تیرے گوشت کھانے سے تیرے بھائی کو ٹھوکر لگے تو گوشت نہ کھا. وہ بھی قربانی سے ریلیٹ کی ہوئی بات ہے, میں اس کا میننگ بھی بتاؤں گا. آج بہت سارے لوگوں نے, جو لوگ جس طرح لوگ شراب پیتے وقت بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ یسوع نے خود میں بنائی تھی, اور ایسے حوالے بہت سارے دیتے ہیں. کل پاسٹر اجمل کی کلاس تھی اور مجھے پتا چلا, میں کلاس میں نہیں تھا, کہ وہ کرسچن ایتھک پڑھا رہے تھے اور اس میں نوشی کی بات آئی اور بڑے سوالات اس میں نکلے, اور لوگوں نے بولا کہ جی بائبل تو یہ کہتی ہے, پالوس کہتا ہے کہ تو اپنے معدے کے لیے جو ہے وہ میں پیا کر, یہ کیا کر. یعنی کہ جن کو ضرورت ہے وہ سوال نکالتے ہیں بائبل میں سے. لیکن یاد رکھیں, بائبل کبھی بھی کسی غلط بات کو پروموٹ نہیں کرتی ہے. ایک بات صرف اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر قربانی کا گوشت دعا کرنے سے پاک ہو جاتا ہے تو یسوع مسیح کی قربانی کی ضرورت نہیں تھی. قربانیاں معکوف نہ, تو خداوند بولتا ٹھیک ہے یسوع کی قربانی ایک سائڈ چل رہی ہے, باقی قربانیاں بھی پیرالل چلتی رہیں گی. وہ قربانیاں معکوف کی گئی ہیں, روکی گئی ہیں, ہیکل کو برباد کیا گیا ہے, قربان گاہ برباد کی گئی ہے اور اس کو روک دیا گیا ہے تاکہ قربانیوں کا سلسلہ نہ ہو. یہ قربانیاں خدا نے روکی ہیں جو اس نے خود شروع کروائی تھیں. جو قربانیاں جن میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں وہ خدا کی طرف سے شروع ہی نہیں ہوئی, یاد رکھیں. وہ قربانیاں خدا کی طرف سے نہیں ہیں, وہ ابلیس کی طرف سے قربانی. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ جو قربانی غیر قوم کرتی ہیں وہ شیطین کے لیے کرتی ہیں. اگر قوم بنی اسرائیل آج تک قربانی کر رہی ہوتی تو ان کی قربانی بھی شیطین ہی قربانی مانی جاتی. لیکن خدا بھلا ہے, اس نے اپنی امت کو, اپنی قوم کو اس شیطین کی قربانیوں سے روک کر سیپریٹ کر دیا تاکہ وہ شیطین کے اندر داخل یا شامل نہ ہو سکے. میری بات سمجھ آئی آپ لوگ کو؟ قوم بنی اسرائیل آج قربانی نہیں کرتی ہے, وہ انتظار میں ہے. ریزن کیونکہ خدا نے ان کو روک لیا ہے تاکہ وہ ابلیسی قربانیوں میں ہاتھ نہ ڈال سکیں. وہ خدا کی قوم ہے, خدا کی امت ہے, خدا ان کو پیار کرتا ہے. مگر آج جو قربانیاں اس دنیا میں چل رہی ہیں وہ ان کا آغاز نہ خدا نے کرایا, نہ خدا کی طرف سے قربانیاں تھیں, نہ خدا کے لیے ہیں وہ قربانیاں. بائبل کلیئر ان کو شیطین ہی قربانیاں کہتی ہیں. اور یہ حوالہ میں ایکسپلین کروں گا اگلے ہفتے کہ اس کا معنی کیا تھا. اور پھر اگر آپ کو بہت شوق ہے قربانی کا گوشت کھانے کا تو میں آپ کو اس کا ایک حال بتاؤں گا کہ آج آپ کون سی قربانی کر سکتے ہیں. ضروری ہے کہ آپ باہر قربانی کریں, وہ گھر میں قربانی کا طریقہ بتاؤں گا میں آپ کو, اپنے گھر میں کیسے قربانی کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو دو باتیں اگلے ہفتے سیکھیں گے. ایک اس اعمال کی کتاب جو پطرس کے پاس سارے ناپاک چھپائے کیڑے مکوڑے اترے اور خدا نے بولا کہ جس کو میں نے پاک کیا وہ حرام نہیں, اس کا میں معنی بتاؤں گا. دوسرا کہ اگر آپ کو بہت شوق ہے قربانیاں گوشت تو میں بتاؤں گا آپ اپنے گھر میں قربانی کیسے کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں سیکھیں گے. اور میرا ایمان ہے اگلے ہفتے یہ اس پیغام کا جو ہے وہ اس سیریز کا آخری حصہ ہوگا. اور میرا ایمان ہے کہ خداوند ان لوگوں کو جو ابھی تک اس بات سے غافل ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے کی قربانی کی تذلیل کر رہے ہیں, ان کا نکلنا ضروری ہے. اور میرا ایمان ہے کہ خدا اپنا کلام نازل کر کے شفا بخشتا ہے. اگر آج تک کوئی اس کلیسیا میں قربانی گوشت کھاتا آ رہا ہے تو اس کو رکنے کی ضرورت ہے, اس کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قربانیاں ہمارے لیے نہیں ہیں, ان میں ہاتھ ڈالنا ہمارے لیے نہیں ہے. جب ہم اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے کو پامال کرتے ہیں, اس کے خون کو بے عزت کرتے ہیں, فضل کے روح کو بے عزت کرتے ہیں. ہمارا کردار خدا کے سامنے گھنونا ہے. وہ قربانیاں شیطین کی ہیں اور وہ قربانیاں گھنونی قربانیاں ہیں. خدا ان قربانیوں کو پسند نہیں کرتا. بھلے جتنی مرضی دعائیں دے کے آپ اس کو پاک کر دیں, وہ پاک نہیں ہوتی. جو چیزیں ناپاک خدا نے ٹھہرائی ہیں وہ ناپاک ہی ہیں, ان کو آپ پاک نہیں کر سکتے ہیں. پریز گاڈ, خدا ہم سب کو برکت دے.